अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आ गया है हमारा उर्दू का पेपर। उर्दू का पेपर बेटा मुश्किल तरीन पेपर भी हो सकता है और उर्दू ही का पेपर आसान तरीन पेपर भी हो सकता है। उर्दू का जो सब्जेक्ट है ना, ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद करना बहुत कम होता है और सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। जिस बच्चे को इसको मैनेज करना आ गया ना, रिवीजन के टाइम पे, याद करने के टाइम पे और लिखने के टाइम पे, वो बच्चा इसमें कामयाब है। और जिस बच्चा है वो टॉपर, मैंने बड़े बड़े टॉपर जो हैं उर्दू के पेपर में लड़खड़ाते हुए देखे हैं। उनके मैथ में 75 में से 75, बायो में 60 में से 60, उर्दू में जनाब 75 में से 50 आ रहे होते हैं, 55 आ रहे होते हैं। वजह क्या है? उनका हाफजा कमज़ोर होता है, नहीं मैनेज नहीं कर पाए। बेटा इस वीडियो के अंदर हम बड़ी तरतीब के साथ चीज़ें आपको मैं गाइड करूंगा कि कैसे आपने चीज़ों को करना है, कैसे आपने। अच्छा, फिर इसमें कोई गैस नहीं है, गैस की यार ज़रूरत ही नहीं है। सारा हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम है ना, उसके मुताबिक ही बहुत कम चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। लेकिन मैनेज हमने कैसे करना है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है, वीडियो में बेटा डिटेल में बात करेंगे। प्लान बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरतीब बताऊंगा। और मैं बच्चों को कहा करता हूँ, उर्दू तो हमारी घड़े की मछली है। घड़े की मछली का मतलब है भाई अपने हाथ में है चीज़। घड़े की मछली हो, जब निकाल लो जब डाल दो। तो ये तो मुश्किल ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक दिन पूरा मुझे दे, आपकी 100%, आप 0% की तैयारी के साथ आए, 100% तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। और उर्दू के मामले में हमारे पास पास्ट पेपर बहुत मौजूद है। जिस पास पेपर अगर आपके पास मौजूद होते हैं ना, तो इसका मतलब है 80% तैयारी आपकी हो गई है। बाकी 20% तो आपने तड़का ही लगाना होता है। तो ये वीडियो बेटा आपने पूरी देखनी है। ये 10 मिनट की प्लानिंग आपके अगले जो 24 घंटे हैं वो कीमती बना सकते हैं। आपको मज़ा आएगा, आप पुरसुकून हो जाएंगे। और फिर मैं कोई ये बातें नहीं, कहानी सिर्फ आपको कहानी सुना के और चला जाऊं, ये कर लो और वो कर लो, नहीं। आपको याद करवाऊंगा। जो चीज़ें मैं कहूँगा ना कि याद करनी है, वो याद भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चलें जी, शुरू करते हैं वीडियो को। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, ये एक फेवर होती है, इससे हमें हौसला अफजाई मिल जाती है। और चैनल पे अगर नए आए हो या सब्सक्राइब अभी नहीं किया हो तो बेटा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आ जाए जी अपनी मुद्दे की बात पे। आपने ना उर्दू का कुछ भी नहीं खोलना, आते ही सबसे पहले आपने उर्दू के खुलासे लेके बैठने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? खुलासे। अब खुलासे मतलब अगर आपने खुलासे पहले किए हुए हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों ने खुलासों की तरतीब ये है कि या तो ये 3 कर लो या फिर ये 4 खुलासे कर लो, वो आपकी मर्जी है। पेयरिंग स्कीम में एक खुलासा इन 4 में से या फिर एक इन 3 में से आएगा और एक की चॉइस होगी। तो अब या तो ऊपर वाले 3 कर लो या नीचे वाले 4 कर लो। अब अगर आपने अच्छी तरह याद किए हुए ये वाले, तो ये कर लो। अगर आपके कच्चे पक्के हैं और आप अभी ने सोचना है, तो बेटा मैं आपको कहता हूं कि ये 3 करो। ये 3, एक तो 3 है, एक कम हो गया, दूसरा इनकी लेंथ कम है। याद रखिएगा, खुलासे में बच्चे पूछते हैं सर कितने पेज का खुलासा होना चाहिए। भाई पेज के खुलासे नहीं होते, जितना हमारा कंटेंट होता है सबक के अंदर, उस लिहाज से हमें चीज़ें लिखनी होती हैं। ये कोई इसकी तरतीब नहीं होती, ठीक है। तो ये 3 खुलासे बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा, ये मैं आपको याद भी करवाऊंगा एनिमेशन के जरिए। मैं कहता हूँ छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने इसकी, एक एक तीनों की। आप सुनोगे, अगर आपको खुलासा याद ना हुआ, आप कहेंगे सर ये तो आप टाइम वेस्ट करने वाली बात आपने कर दी है, ठीक है। तो लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, बाज बच्चों ने ये चारों याद किए होंगे, ये तीनों अब वैसे तो आपको अगर शुरू से भी करने पड़े ना, मैं करवा दूंगा। ये 20 मिनट की गेम है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपके अगर ये कच्चे पक्के हैं तो बेटा 3 करें। अगर आपने बहुत ज़्यादा पक्के किए हैं तो फिर ये 4 यही वाले करें, ठीक है। मैं नहीं आपको फोर्स करूंगा। आप कहेंगे सर सिर्फ 5 नंबर का आपका ये खुलासा है, सबसे पहले आप हमें ये दे रहे हैं। जी बेटा सबसे पहले ये दे रहा हूँ, क्योंकि पूरे उर्दू के पेपर में सिर्फ 2 चीज़ें याद करने वाली हैं। और ये खुलासों के लिंक है, मैं पहले कमेंट में दिए हैं इन तीनों खुलासे के। आप मेरे कहने पे वो वीडियो सुन लें, 10-12 मिनट की है वीडियो। अगर आपको वीडियो के बाद खुलासा याद ना हुआ, तो आप यहाँ आके कहिएगा कि सर आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। यार वीडियो सुनोगे, मैंने इमेज जो जो उस खुलासे के अंदर हुआ है ना, उसकी तस्वीर लगाई है, मैंने बोला है कि अच्छा इस तरह हो रहा है, वो उसी वक्त खुलासा। अब लड़ी में परोए हुए बच्चे कहते थे कि सर बहुत मुश्किल खुलासा है, तो मैंने कहा चले पहले यही याद करवाता हूँ। तो ज़रूर सुनिएगा बेटा, आपका पहले तैयार भी है ना, फिर भी सुनिएगा, आपका वो पक्का हो जाएगा।
ٹھیک ہے، سب سے پہلے 5 نمبر کا خلاصہ. ابھی میں نے 5 نمبر کا خلاصہ کیوں کروایا بیٹا، اس کی ریزن سنیے گا. پوری چیزوں میں یاد کرنے والی جو ہے وہ خلاصہ ہی ہے. ایک اور ہے چھوٹی چیز آگے جا کے بتاؤں گا. اب یہی خلاصہ ہم اپنے 10 نمبر کی پیراگراف کی تشریح کے اندر لکھیں گے. اب آپ کہیں گے سر یہ کیا کہا؟ دیکھیں بیٹا، پیراگراف کی جو تشریحات ہوتی ہیں نا، وہ کوئی یاد نہیں کرنی ہوتی. اب میں کیسے کرواتا ہوں، دیکھیں مثال کے تو اب یہ کنفرم ہے نا، آپ 2 پیراگراف کی تشریح یہ دیکھیں پیپر کے اندر دی ہوں گی. یہ دیکھیں، ایک الف اور ایک بے، 2 دی ہوں گی. آپ کو ان میں سے کسی ایک کی تشریح لکھنی ہے. اب دیکھیں، ایک ہوگا آپ کی تشریح اس پہلے ان 3 میں سے، اور ایک ہوگی ان 4 میں سے. تو آپ کو اب مثال کے طور پہ آپ نے یہ 4 خلاصے کیے ہوئے ہیں، اور ایک تشریح اس میں سے، ایک اس میں، اور اپنی مدد سے آ گیا آپ کا یہ جو پیراگراف. ایک تو آنا ہی ہے نا ان میں سے ایک آنا ہے. اب یہ خلاصے آپ نے کیے ہوئے ہیں. اب آپ کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ خلاصے میں یہ والی بات کس جگہ پہ ہوئی ہے. اب اس جگہ کو اٹھائیں، اس آدھے زیادہ خلاصے، وہ کافی زیادہ خلاصے کی لائنیں بنیں گی، ان کو اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اور پھر ان کا مکسچر بنائیں. ہماری ٹرانسلیشن تیار ہے. لیکن اس پہ بیٹا ابھی تو میں چونکہ گائیڈ کر رہا ہوں نا آپ کو، اس کی ویڈیو میں الگ بناؤں گا، باقاعدہ لکھ کے آپ کو دکھاؤں گا کہ چیزوں کو لکھنا ایسے ہے. لیکن میں آپ کو صرف ابھی یہ بتا رہا تھا کہ خلاصے کرنے کا ہمیں فائدہ یہ ہو گیا کہ دیکھیں پیراگراف کی تشریح بھی ہماری ڈن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو بس سمجھنا ہے کہ ہم نے لکھنا کیسے. دوسرے نمبر پہ، اب تیسرے نمبر پہ نا بیٹا ضرب الامثال کر کے سائیڈ میں کر دو، کیونکہ یہ ہے تھوڑی سی. اب یہاں بھی پہلے جو ہوتا تھا نا پرانا بورڈ کا پیٹرن، اس میں مسئلہ، اس میں ویسے آسان تھا کام. اس میں 5 ضرب الامثال ہوتی تھی اور 5 محاورات کی درستگی ہوتی تھی. اب انہوں نے کیا کیے، سارا مکس کر کے 7 دے دیے، اور جن میں 3 یہ ہیں اور 4 وہ ہیں. اچھا خیر، ان کا نا میں نے کیا کیا ہے، ان کو نا جو پاس، کیونکہ یہ تو ہماری تھوڑی سی ہیں، یہ میں نے، اب یہ زیادہ ہیں، یہ میں نے پھر پاس پیپر سے ساری نکال کے اکٹھی کر کے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، مطلب آپ کو لگے کہ کوئی، مثلا عورتوں نے کہا ہم آ گئی ہیں. اب آ گئی نہیں ہے، آ گئی ہیں، نون کے ساتھ ہے کیونکہ جمع ہے نا، تو یہ والا آ گئی بنے گا، یہ والا. بس یہ اس طرح ہم نے دیکھنا ہے، باقی یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کا خلاصہ ہو، اب یہ کر کے آپ نے سائیڈ میں کر دینا ہے. آپ کے نوٹس میں بھی یہ چیزیں ہوں گی، ادروائز میں نے ایک ویڈیو کے اندر بیٹا یہ دونوں چیزیں بنا دی ہیں، وہ ویڈیو سن لو گے، ایک تو تیار بھی ہو جائے گا، اور دوسرا آپ کو یاد نہیں کرنی پڑے گی، سنو گے وہ سننے سے چیزیں، کیونکہ یہ ساری ہیں ہی سننے سے ریلیٹڈ. اس نے یاد، مطلب یہ یاد نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب اس کے بعد بیٹا چوتھے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے مرکزی خیال یا خلاصہ. اب اس میں بھی آپ کے پاس بڑے آپشن ہیں. دیکھیں، ایک آئے گا مرکزی خیال، ایک آئے گا خلاصہ. اب میں کہتا ہوں بچوں کو کہ اگر آپ نے یہ پہلے 1 2 کیے ہوئے ہیں نا، تو پھر اس کے مرکزی خیال کر لو، نہیں تو ان 2 کے مرکزی خیال کرو. مرکزی خیال اب کہیں گے اس سے اگر مرکزی خیال آنا ہے نا، تو اس سے ہمارا خلاصہ آنا ہے. آپ کہیں گے کہ سر ہم اس کے مرکزی خیال کر لیں اور اس کا خلاصہ آ جائے، پھر ہم کیا کریں گے؟ پہ آسان سی بات ہے بھائی. مرکزی خیال ہوتا ہے شارٹ فارم، کہ جوید کے نام میں اس نے کیا کہا ہے. خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ اس جو آپ نے یاد، یہ 2 2.5 لائنوں کا ہوتا ہے مرکزی خیال. جو آپ نے یاد کیا ہے، اگر اس کا مرکزی خیال نہیں آیا، خلاصہ آ گیا، تو آپ کیا کرو گے، اس مرکزی خیال کی ایک لائن کو ڈبل کر کے لکھ دو. سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کو 2 2 کر کے لکھ دو. 2 2 سے مراد ہے ایکسپلین میں، اسی کو 2 بار نہیں لکھنا، مطلب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دو. تو جب مرکزی خیال کا ڈبل کرو گے تو یہ آپ کا خلاصہ بن جائے گا. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ بتا بھی دوں گا انشاءاللہ، آپ کو پکا بتاؤں گا کہ اس کا مرکزی خیال آئے گا، اس کا خلاصہ. ٹھیک ہے، ادروائز بیٹا شارٹ فارم ہے، ان 2 کا مرکزی خیال کر لو، یا ان 2 کا مرکزی خیال کرو 2.5 لائنوں کا، بس، اور زیادہ نہیں کرنا. یہ ہو گیا بیٹا. ترتیب یہی رکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ اس سے آپ نہ مار نہیں کھاؤ گے. دیکھیں ہمارے کس طرح نمبر اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، 5 10 15 20. اب آنا ہے آپ نے سوال جواب پہ. اب سوال جواب پہ بچوں کے بڑے سوال جواب ہوتے ہیں. سوال جواب یہ ہوتے ہیں کہ سر ہم نا جو سوال جواب ہیں ایکسرسائز کے کریں بس، ایڈیشنل بھی آتے ہیں بھائی، بالکل ایڈیشنل آتے ہیں، لیکن آپ صرف مشقی سوال کریں. کون سے؟ سبقوں کے، نظموں کے، غزلوں کے، تینوں کے کرنے ہوتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، صرف سبقوں کے نہیں ہوتے. اچھا،
اب کیونکہ ان میں نا اکثر ایسے سبق ہیں جو پہلے آئے ہوئے ہیں، مطلب بہت سے ایسے سبق ہیں جو پرانی بکس میں بھی تھے، تو ان کے نظم و غزلوں وغیرہ کے امپورٹنٹ کوسچن نکال کے ان کی بھی ایک ویڈیو میں نے بنا دی ہے۔ ہاں، مرکزی خیال کی میں نے آپ کو بتانا بھول گیا، ان کی ایک الگ ویڈیو بنائی ہے اور ان کی ایک الگ۔ آپ نے بیٹا یہ کرنا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہو، یہ کرنی ہے تو یہ بھی، اپنی مرضی ہے آپ کی۔ ویڈیو سنو گے آپ کی تیار، اس کا لنک بھی پہلے کمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے کمنٹ میں دے دیتا ہوں، پھر وہ بچوں کو ملتی نہیں ہے، ادروائز پلے لسٹ بنی ہوگی آپ کی، چینل پہ جائیں گے نا، ریویژن کلاس، اردو ریویژن کلاس کے نام سے، اس میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں ساری۔ اب آ جائیں جی، مشقی سوالات آپ نے ساری ایکسرسائز کے بیٹا کرنے ہیں، لیکن جو سبقوں کے بھی کریں، پھر اس کے غزلوں کے بھی کریں اور نظموں کے بھی، ٹھیک ہے؟ 10 نمبر کا آپ کا یہ ہے۔ اس کے بعد ہماری ہیں جی خط یا درخواستیں۔ اب اس میں بھی بچے کہتے ہیں سر درخواست صحیح ہوتی ہے خط صحیح ہوتا ہے؟ میرے حساب سے بیٹا میں تو خط پریفر کرتا ہوں، درخواست آپ نے کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں نا خط اور درخواست میں بیٹا آپ نے یا تیار کیا کرنا ہے؟ تیار اس میں بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے کہ نا آپ ایک کام کریں، میں نے بھی شیئر کر دیا ہے پراپر پیٹرن، آپ خود کر رہے ہو تیاری یا ٹیوشن پہ کرو، جہاں بھی کر رہے ہو، ایک بار صرف پیٹرن لکھ کے دیکھو، ایک بار پیٹرن لکھ کے دیکھو۔ بیٹا میں نے اتنے بچے پکڑے ہیں اس لحاظ سے، ہاں جی خط ہو گیا جی، درخواست ہو گئی، ہاں جی آ گئے سر جی، اس کی تو کوئی بات نہیں، لکھ کے دکھاؤ، نہیں سر جی ہم نے کر لیا ہے۔ میں نے کہا یار لکھ کے تو دکھاؤ، سر جی آتا ہے کیوں ٹائم ویسٹ کروا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں چلو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، آپ صرف اس کا مجھے سٹرکچر لکھ دو، یعنی اوپر والی چیزیں اور نیچے والی چیزیں، بس وہ لکھ دو۔ اچھا یہ منٹ کا کام ہے، اس میں 2 غلطیاں کی ہوئی ہیں، تو اس میں غلطی کے ضرور چانس ہوتے ہیں، آپ کچھ بھی نہ کرو بیٹا، مجھے پتہ ہے باڈی نہ لکھو نہ، ایک بار خط کر رہے ہو یا درخواست کر رہے ہو، اس کا جو ہیڈر ہے اور اس کا جو نیچے ہے باٹم ہے فوٹر ہے، وہ لکھ کے دیکھ لو، میچ کر لو، میری ویڈیو سے کر لو، اپنے کسی ٹیچر سے کر لو، جہاں سے کرنا ہے خلاصے سے کر لو، تاکہ اس میں کوئی کامے کی ڈاٹ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پکے نمبر ملنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی اندر کی چیزیں آپ پڑھ بھی لوگے تو وہ لکھی بھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا بھی بیٹا میں نے ایک طریقہ کی ویڈیو بنائی ہے کہ کیسے آپ نے خط اور درخواست کو ہینڈل کرنا ہے۔ اب آ جائیں جی کہانی، پھر کہانی ہماری 5 نمبر کی ہے بیٹا۔ کہانی جو ہوگی نا، کہانی میں نے ویسے اس میں بچے کہتے ہیں سر مکالمہ کریں یا کہانی؟ بیٹا کہانی کا نا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی کہانی جو ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے ایک اس کے فارم میں پیراگراف کی، تو وہاں غلطیاں پکڑے جانے کے چانس کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی غلطیاں نہیں ہوتی، آپ غلطیاں نہیں کرتے ان ہجوں میں، لکھائی اچھی ہے، لفاظی آپ کی اچھی ہے، تو مکالمہ کریں۔ اگر آپ ان کسی بھی چیزوں میں کمزور ہیں تو پھر آپ کہانی کریں، کیونکہ کہانی کا ایک تو ایک پورا اسکیچ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں اور ہم لکھ لیتے ہیں۔ مکالمے میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ بھی اچھے چاہیے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں، تو ایگزامینر کی ہر ورڈ پہ نظر پڑ رہی ہوتی ہے، تو کوئی بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں میں مرضی آپ کی ہے، میں نے کہانی کروا دی ہے، مکالمے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ کہانی تو میں نے ساری ایک جگہ اکٹھی کر کے نا وہ سنا دی ہیں، سنو گے آپ کو وہ تیار ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری ہوگی کہانی کی۔ اب آپ اوپر سے نیچے دیکھو، ہم نے یاد ابھی تک کیا کرنا ہے؟ خلاصے ہیں یاد کرنے والے، یا پھر تھوڑے بہت مرکزی خیال اور ہمارے سوال جواب، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز یاد نہیں کرنے والی، سمجھنے والی ہے، سنو گے تیار ہو جائیں گے۔ سب کی ویڈیو کے لنک کمنٹ میں ہیں۔ اچھا اب آ جائیں بیٹا نظم کی غزل کی تشریحات۔ اچھا یہ 10 نمبر کی ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میں آپ یہ کریے گا، کوئی ایک نظم چھوڑ دو جو آپ کو مشکل لگ رہی ہے، یا نہیں اور ایک غزل چھوڑ دو، ایک کوئی سی نظم آپ چھوڑ دو، ایک کوئی سی آپ غزل چھوڑ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب نظم کا میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں۔ آپ بیٹا نظم کا نا ایک، اگر آپ اچھے بچے ہو تو کیا کرو، اچھے بچے بھی ہو، ایوریج بھی ہو، نارمل بھی ہو، یہ میرا آزمایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے نا اس نظم کا خلاصہ یاد کر لو، ٹھیک ہے؟ خلاصے یاد کر لو، وہ آپ نے اوپر کیا بھی ہوگا، مرکزی خیال یا خلاصہ۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک نظم کے شعر کا مفہوم یاد کر لو، مفہوم یاد کر لو، اور کوئی سے پوری نظموں کے شعروں کے جو حوالہ شعر ہے، کوئی سے 3 اپنی مرضی کے کر لو، کوئی سے 3 جو آپ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ تشریح کرو گے نظم کی، تو کیونکہ نظم کے سارے شعر ایک جیسے ہوتے ہیں، اب اس میں آپ نے
ایک تو اس کا مفہوم فٹ کرنا ہے، جو اوپر اوپر مفہوم کی ہیڈنگ دے کے لکھنا ہے، پھر آپ نے وہ اس کا جو خلاصہ کیا ہوا ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو اس کے اندر، اور وہ جو 3 حوالہ شعر آپ نے کیے تھے ان میں سے 2 جو بیسٹ سوٹ کرے اس شعر کو وہ پٹ کر دینے ہیں۔ آپ کہیں گے سر پوری نظم کے میں کیسے ہم ایک جیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ نظم کا بیٹا جو تھیم ہوتا ہے نا وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں نظم میں چل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میں نے الگ سے تشریح ان کی سب کی ویڈیو نا، کیونکہ اب یہاں تو ہم ترتیب دیکھ رہے ہیں، الگ الگ میں نے سب کی سمجھائی ہے کہ یہ چیز آپ نے اس طرح کرنی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹا غزل میں آپ کو مفہوم تو رٹے ہونے چاہیے، مفہوم رٹ لو اور باقی کا ایک سکیچ بناؤ کہ اچھا اس شعر کے اندر ہمارا یہ چیز ایکسپلین ہوئی ہے، تو یہ ہمارا غزل اس طرح۔ اس کی بھی ویڈیو میں نے ایک بنائی ہے کہ اگر ایسا شعر آ جائے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کیا کرنا ہے۔ اب یہ ہمارے ہو گئے جی ٹوٹل۔ اب آخر میں صرف اب دیکھیے، آپ اوپر سے نیچے دیکھیں کون سا کہ یاد کرنا پڑا ہمیں، تھوڑا سا یاد کرنا ہے نا۔ اب آ جائے جی ایم سی کیوز۔ بیٹا ایم سی کیوز آپ کے جو ہوں گے نا، اب میں آپ کو ایم سی کیوز کی یہاں پہ جو ان کی پیئرنگ اسکیم ہے اس میں ترتیب بتا دوں۔ ایم سی کیوز آپ کے 15 نمبر کے ہوں گے اور 15 ہی ایم سی کیوز ہوں گے۔ اب جو نظم میں سے آپ کے ٹوٹل 2 ایم سی کیوز آئیں گے، سبق میں سے آپ کے 7 ایم سی کیوز آئیں گے سبقوں میں سے، غزل میں سے 1 ایم سی کیوز آئے گا۔ اب آپ نے ان کے لیے کیا کرنا ہے، تینوں کے لیے سب کے آپ نے ایکسرسائز تیار کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کی ایکسرسائز کے ایم سی کیوز آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اب رہ گیا مؤنث مذکر، واحد جمع، مترادف، متضاد اور محاورات، ان کو آپ نہ یاد کرو، ٹھیک ہے۔ ان کو نہیں یاد کرنا، پھر کیا کرنا ہے بیٹا، ان کی ویڈیو سن لو میرے کہنے سے، ٹھیک ہے۔ باقیوں کی سنو نہ سنو آپ کی مرضی ہے، آپ سے یاد ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ اگر پیجز سے کرو گے تو بہت زیادہ ہے۔ میں نے کیا کیا ہے، پاسٹ پیپر سے یہ ساری چیزیں اکٹھی کی اور ایکسپلین کر دی ہیں، تو یہ پاسٹ پیپر کی کرو گے انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا، کوئی غلط نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں بھی میں نے مطلب اس کی میں نے 2 ویڈیو بنائی ہیں، ایک جس سے آپ کے 12 نمبر ہو جائیں گے وہ ایک ویڈیو کرو گے، اگر دوسری ایڈیشنل بھی کر لو گے تو 15 میں سے 15 میری گارنٹی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دونوں ویڈیو دیکھنی ہے، ڈھونڈنی ہے، پلے لسٹ بیٹا بنی ہوئی ہے اردو 9th اردو ریویژن کلاس، اس میں پھر یہ ساری چیزیں پڑھی ہوں گی، میں اس ویڈیو کے پہلے کمنٹ میں بھی دے دوں گا یہ چیزیں، ان کا لنک، تو وہاں سے تیاری کریں گے۔ باقی ہم کوسچن وائز بھی بیٹا میں آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تیاری کروانی ہے، آپ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی، لیکن ویڈیو تبھی پہنچتی ہے جب آپ سبسکرائب کرو گے اور بیل کا آئیکن پریس کرو گے، تو یہ ویڈیوز ملتی رہیں گی آپ کو، اور انشاءاللہ 10th میں ہم شروع سال سے کریں گے تیاری، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا چلیں جی، اب آپ نے ترتیب ساری سمجھ لی ہے، اب اس کو شروع کریں ایک ایک کر کے جیسے میں نے ترتیب بتائی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔